बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ फील्ड मार्शल अमेरिका सदर की तारीखी मुलाकात का शोर है तो दूसरी जानब ईरान इसराइल जंग का जोर है। इस सूरत हाल में भी हुकूमत अपोजिशन महज आराई से बाज आ रही है, ना ही अवाम को अपनी तरजीहात में ला रही है। क्या अवाम बढ़ते मसाइल से ही दो चार रहेगी या इन मसाइल से कभी निकल भी पाएगी? इस पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर सहाफ़ी कॉलम नवीस तजिया कार जनाब नवीद चौधरी साहब को मदऊ किया है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। चौधरी साहब, जैसा कि आप न सिर्फ लिखते हैं बल्कि हरूफ के उन्वान से कॉलम नवीसी जो है वो आप करते हैं, और आपकी गहरी नज़र है न सिर्फ सियासी बल्कि माशी और माशरती मसाइल पर भी आप गहरी नज़र रखते हैं। तो मौजूदा मैं सवालात का आगाज़ करते हुए, क्या फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से तारीख़ी मुलाकात के बाद कोई तारीख़ी तब्दीली भी आती हुई आपको नज़र आ रही है नवीद चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, तारीख़ी तब्दीली तो है। ये इस मुलाकात का एहतमाम जिस अंदाज में हुआ है वो गैर मामूली है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, खा वो मार्शल अदवार में सरबराह मुमलकत थे या बतौर आर्मी चीफ काम करते रहे, माजी में भी उनकी मुलाकातों की मिसालें मौजूद हैं। जनरल बाजवा भी जब अमेरिका गए थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को साथ लेकर, तो उनकी अलहदा भी मुलाकात हुई थी। असल में बहुत सारी बातें हम ना खबरों के रश में फरामोश कर बैठते हैं। उस मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ही दौर था वो पिछला, जनरल बाजवा से अलहदगी में भी मुलाकात की थी। यह मुलाकात इस हवाले से तारीखी है कि भारत ने हम पर जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और जिस तरह उसकी पिटाई हुई, वो एक बहुत बड़ी गेम का छोटा सा हिस्सा था, ग्रेट गेम थी वो। उसके लिए पाकिस्तान को कमजोर किया जाना था और पाकिस्तान को इस हद तक जख्म पहुंचाई जानी थी कि वो मुस्लिम ममलिक तो क्या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल भी न रहे। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी जल्दी और इतना मौसम जवाब दिया कि अमेरिका को बीच में आके कुछ जंग रुकवाना पड़ी। तो इस वाक़े के बाद खुसूसन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बैरल मरसूस जो उसका जवाब आया, उसके बाद जो पाकिस्तान की अहमियत है ये पूरी दुनिया में बढ़ गई है। अमेरिका ने बुला लिया लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अहमियत बढ़ी है। तो इस मुलाकात के नतीजे में वो बहुत पहले जो हम बातें करते थे जी कि पाकिस्तान की सालमियत को खुदा न खास्ता इधर से खतरा है, उधर से खतरा है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एटमी असासों को खतरा है, इधर से खतरा है, उधर से खतरा है, या पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसी कुव्वतें जो बदअमनी फैलाना चाह रही हैं अपने गैर मुल्की आकार के एजेंडे के तहत, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो ये तासुर भी डिस्पेल हो गया सारे का सारा। तो इस मुलाकात के नतीजे में सोल सुपर पावर ने यह तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान का ना सिर्फ खित्ते में एक मुकाम है बल्कि दुनिया के अंदर बहुत सारे जो वाकयात आने वाले दिनों में रूनुमा होने वाले हैं। जाहिर है चीन भी चंद कदम दूर है, अब वो भी एक सुपर पावर है से उभरती हुई, यहाँ ब्लाक भी बन रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान का एक ग्लोबल किरदार भी है, उसको भी तस्लीम कर लिया गया है। और अमेरिका ने खुद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल गुफ्तगू की है वो इस हवाले से ज्यादा अहम है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। जाहिर तफसील बहुत ज्यादा है जिसमें हमने उनको कहा है कि माइंस है हमारे यहाँ, आप आए, आप यहाँ तलाश करें, लेकिन उसको माइंस को रिफाइन आपने यहीं पे करना है। जाहिर रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा और उसमें हम माकूल रकम अपनी रखेंगे। बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। तो ये मुलाकात हर लिहाज से तारीखी मुलाकात है, खुसूसन इस हवाले से कि जब इसराइल ने मैं समझता हूं कि एक आलमी होना होने का सबूत देते हुए अमेरिका एक विषय पर ईरान पे हमला कर दिया जिस पर पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। तो इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला के उनके इज़हार में ज़राना देना, बाद में ऐसे कलमात कहना कि ये मुलाकात मेरे लिए भी एक एजाज का सबब है। और मैंने जनरल आसिम मुनीर को एक विजनी शख्सियत पाया। तो ये फील्ड मार्शल के इजलास में जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया में उससे उजागर हुई है।
ہمارے فیلڈ مارشل کی جو عزت افزائی ہوئی ہے اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ اس کی عوام بھی جو ہے اس کی بھی عزت افزائی ہوئی ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، بلکہ لو یو کے الفاظ تک انہوں نے استعمال پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام میں ایک سوچ ضرور ہے، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جہاں فیلڈ مارشل کو بلایا گیا تھا، ایک جیتے ہوئے جرنیل کو بلایا گیا تھا، چاہے کسی بھی حوالے سے اعزازی طور پہ، شکریہ کے طور پہ، تو ہماری سیاسی قیادت کو بھی بلایا جاتا، ہمارے صدر وزیر اعظم کو بھی بلایا جاتا اور پھر ان کے ساتھ یہ جاتے تو ایک علیحدہ ایک دنیا کو ایک اور پیغام بھی ملنا تھا جو ایک جمہوری انداز سے ملتا ہے۔ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری جمہوری قیادت کی کوئی کوتاہی کمی ہے کہ انہیں وہ چیز جو ان میں نظر آنی چاہیے تھی وہ ساری دنیا کو اب صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب میں نظر آ رہی ہے اور انہیں کو عزت افزائی دی جا رہی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے جی اور میں اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا، جی موقع کی تلاش میں تھا میں۔ جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں تسلیم کرنا ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو پوسٹ مشرف دور تھا اس وقت سے کوشش شروع کر دی گئی تھی کہ اب آگے ہائیبرڈ نظام ہی آئے گا۔ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس کو بہت کم کیا گیا، آپ کے سامنے ہے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اور حسین حقانی صاحب پہ الزامات لگائے گئے، زرداری صاحب کے بارے سے الزامات لگائے گئے، حالانکہ اس دوران یہاں اسامہ بن لادن کی تلاش کرتے ہوئے امریکہ ایبٹ آباد میں گھسا اور آپریشن کر گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2011 میں ہی دھرنے کرا دیے، طاہر القادری آگے پہلے ایک دھرنا کیا اسلام آباد میں، انہوں نے وہ کرایا جا رہا تھا۔ یہ اس وقت سے طے تھا کہ ہائبرڈ نظام لایا جائے گا۔ تھوڑی جب تخیر اس میں ہوئی تو پھر موقع مل گیا 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی نواز شریف صاحب کی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ 2014 کے اندر پھر 2 دھرنے کرائے گئے جس میں 3-4 لوگ شریک تھے، طاہر القادری بھی تھے، مجلس سے بات المسلمین والے بھی تھے اور پی ٹی آئی تھی مین، اس کو پورا سپورٹ کیا گیا میڈیا پر۔ ہم لوگ میڈیا میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کہا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو غدر ہو جائے گا۔ تو یہ طے کر لیا گیا تھا کہ آگے نظام ہائبرڈ ہی ہوگا۔ اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے آگے کہنا چاہیے پریکٹیکل صورت میں جسے کہتے ہیں میچور کرنا، وہ ہوا ہے 2017 میں جب آئی ایس آئی کے یا فوج کے کہنے پر کھل کے بات کرنی چاہیے، ساکر مساج کی عدالت نے پرائم منسٹر نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ ٹھیک، وہ اس کا باقاعدہ آغاز تھا۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جتنی مزید ہو، ان کا دور 100% ہائبرڈ ہوا تھا۔ آپ خود ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، کسی صاحب سے آپ پوچھیں، اور چیز یہ کہتے تھے فیض کو بھیج دو، فیض کو بھیج دو، فیض کو بھیج دو۔ وہ یعنی کہ وہ خود عمران کی اپنی زبان سے ہے کہ ہم نے بجٹ منظور کرانا ہوتا تو ہم کہتے تھے یار وہ فیض صاحب سے کو بندے دیں، ٹھیک یہ کرانا فیض کو باہر کے معاملہ فیض کو وہ جو دورہ جس کا میں نے آپ کو بھی حوالہ دیا، جس میں جنرل باجوہ سے علیحدگی میں ملے تھے ٹرمپ کے پچھلے دور میں، جب عمران خان صاحب نے واپس آ کر کہا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا، 1 مہینے بعد لگا کشمیر ہی گیا، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا جو واقعہ ہے آپ کے ذہن میں۔ اب یہ ساری صورتحال بڑی پیچیدہ تھی، تو یہ معاملہ تو یہ ہائبرڈ نظام کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وکیل آرمی چیف کو بلایا گیا ہے اعلان کر کے، ایک تو ہے وہ وہاں گئے اور اس طرح سے بات، تو یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطۂ عروج ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہائبرڈ نظام ہے جس میں سیاستدان آگے رہیں گے، نظام جو اختیارات پہلے بھی فوج کے پاس تھا، پوری دنیا کو پتا تھا، سسٹم یہ لوگ چلائیں گے۔ اچھا اس سے پہلے بھی مثال دوں کہ چائنا کا دورہ بھی 7-8 دن تک جنرل قمر باجوہ نے کیا تھا عمران خان کے دور میں، پریزیڈنٹ شی سے بھی ملے، بہت ساری چیزیں آ جا گئی تھی۔ تو اب وہ سارا معاملہ اپنے عروج کی جانب چلا گیا ہے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ سو کارڈ سٹیزن سیٹ اپ جو ہے وہ مائنس ہو گیا ہے۔ یہ بات تمہیں ماننی ہوگی، اس میں اب ظاہر ہے اس کی کوئی توجیہ پیش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک پیش چاہے وہ بات اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اب باقاعدہ طور پر ہائبرڈ نظام جو ہے وہ آ گئی ہے، کیونکہ لوگوں کی توقع تو یہ تھی کہ مارشل لگ جائے، جیسے پی ٹی آئی کے کئی دوست چاہتے تھے، ان کے بانی چاہتے تھے کہ مارشل لگائے، اس سے تو بہتر ہے مارشل لگ جائے۔ تو یہ مارشل کی شکل پوری تو نہیں بنے گی، لگ ایسے رہا ہے کہ اسی طرح سے ہائبرڈ نظام جو نافذ ہو گیا جس کو نواز شریف نے تسلیم کر لیا، اور ان کی ان سے بات ہوئی، لیکن یہ بات دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ کیا ہوئی؟ کیا انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے؟ کیا انہوں نے
پاک بھارت مذاکرات کی بات کیا، اسرائیل اور ایران جنگ بند کرنے کی بات ہوئی ہے، کیا اس میں عمران خان کی رہائی کی بھی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں کم از کم یہ تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی لابنگ انہوں نے کی، جس طرح سے ایک موقع پر امریکی کانگریس میں قرارداد منظور ہو گئی، بڑا غیر معمولی واقعہ تھا، تو وہ ساری امیدیں ان کی دھری رہ گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے کے بعد بلکہ ان کے کسی وزیر نے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے وہ لوگ جو پہلے بڑے سرگرم تھے اس حوالے سے، کوئی لوگ پوسٹ کر رہے تھے، ایکس پر پوسٹ کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، وہ بھی سارے چپ ہو گئے. تو یہ معاملہ نہیں ہے. اب جو باتیں وہاں ہوئی ہیں، اگر ہم جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گفتگو کیا صحافیوں سے اس کو سامنے لے آئیں، اور ادھر سے جو ISPR کی پریس ریلیز اس کو سامنے لے آئیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نوعیت کی وہاں چیزیں زیر بحث آئی ہیں. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے وہ تو اوپر ہو گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا، ان کو فون کیا تھا کہ آپ ہی آ جائیں، یہ بات کرنی ہے. تو انہوں نے ان کو جو سیکرٹری خارجہ ہے وکرم مشری، انہوں نے سامنے آ کے بتا دیا سب کے کہ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ واضح کر دیا ہے کہ جنگ بندی میں بھی آپ کا کوئی رول نہیں تھا. پلس مسئلہ کشمیر پر انڈیا کسی تیسرے ملک کی ثالثی قبول نہیں کرے گا. یہ بات مودی نے براہ راست پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہی ہے بقول وکرم مصری کے، جو سیکرٹری خارجہ ہیں بھارت کے. تو یہ معاملہ تو یہاں تک ہے ابھی تک. تو اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کہا کہ ہم کسی ملک کو مجبور نہیں کر سکتے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ملک پر دباؤ ڈالیں، اسے کہیں کہ آپ اس موضوع پر بات کرو. تو کشمیر والا معاملہ تو یہاں تک رہ گیا. ایران والا معاملہ یقیناً ڈسکس ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم اطلاع تو یہی ہے کہ یہ رجیم چینج کی طرف جائے گا. جہاں تک نیوکلیر فیسلٹیز کا معاملہ ہے، اس پر تو کم و بیش یورپ بھی پورے کا پورا کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کے ساتھ، اور دوسرے ملک بھی نہیں چاہتے، خطے کے مالک وہ بھی چاہتے ہیں کہ نیوکلیر فیسلٹیز جو ہیں وہ برقرار نہیں رہنی چاہیے ایران کی. یہ تو اپنی جگہ کا مسئلہ ہے. رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں امریکہ کی جو مداخلت ہے جنگ کے اندر، ظاہر ہے اسرائیل نے امریکہ کے امن پر حملہ کیا ہے. اب امریکہ نے براہ راست کودنا ہے نہیں کودنا، یہ بھی میٹر آف ڈیز ہے، اس سے پتہ لگ جائے گا ہمیں. تو یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پر یقینی طور پہ. لیکن جو لبے لباؤ تھا وہ یہی تھا، اس میں کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور فیلڈ مارشل عاصم الدین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ معاملے کا ہم مذاکرہ سے نکلنا چاہیے. لیکن مذاکرہ کا ساتھ ہی ٹرمپ نے کہہ دیا مذاکرہ کا ٹائم نہیں رہا. تو مذاکرہ کہ برابری کی بنیاد پر پہلی دفعہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے اور وہی پروٹوکول ملا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروٹوکول کے ساتھ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ڈو مور کا کسی قسم کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور وہ مانیں گے اس مطالبے کو؟ جی نیچو صاحب، میرا خیال آواز پھر رک گئی ہے، کیونکہ آپ کا فون آتا ہے تو آواز رک جاتی ہے. سو اس کو دوبارہ آپ جوائن کر کے درست کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے کیا تھا. تو اس کو آف کر کے جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آواز پھر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہی کہ یہاں جب بات اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ہر معاملے پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سیاسی گفتگو یا مداخلت کی کوئی بات ہو. وہاں عمران خان کی آپ نے درست فرمایا کہ وہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی، چاہے تحریک انصاف وہاں احتجاج کرے، یہاں چاہے وہ وہاں جا کے کوئی بھی قسم کی جو ہے وہ سیاسی شو کرنے کی کوشش کرے، تو وہاں پہ بات جو ہے وہ نہیں بن سکتی ہے. جی نوید چوئی صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ کر رہا تھا کہ وہ اس ملاقات آپ برابری کی بنیاد پر اس تعریف سے ہے کہ ایک جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اسی کا درجہ دیا گیا ہے. جی بالکل. جی جی. اور دورانیہ کا اہتمام، بعد میں بڑے اچھے ریمارکس کہ آپ سے ملاقات میرے لیے کر رہا ہے. لیکن ہمیں ایک امریکہ کی ہسٹری نہیں بھولنی چاہیے. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، زیادہ وقت نہیں گزرا جب افغان جہاد ہو رہا تھا تو جو اس وقت کے مجاہد تنظیموں کے سربراہ تھے وہ وائٹ ہاؤس میں آئے دن گئے رہتے تھے. جلال الدین حقانی صاحب سے لے کر مولوی نبی محمودی اور دوسرے سارے وہ بھی مدعو ہوتے تھے. تو جہاں امریکہ کو کام ہوتا ہے وہاں وہ چک بھی جاتا ہے اور بڑا وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ
خوش ہے, مطمئن ہے اور خوشحالی چاہتا ہے فریق مخالف کی بھی, جو اس کو ملنے آیا اس کی بھی, یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ ظاہر ہے 2-3 عوامل سے ہے نا جی. ایک تو بھارت کے ساتھ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا پاکستان کا معاملے سے تک بڑے کے نیوکلیر آپشن کی نوبت آئے, ثابت ہو گیا. ایران کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں ہم پریکٹیکلی تو کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ہماری تو مارل سپورٹ ہے ایران کے ساتھ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہے ہونی بھی چاہیے, برادر سامنے ملک ہے. تو اس حوالے سے جو ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہوگا ظاہر تو ایک عرصے آگے نہیں جا سکتے نا, ہمارا تو وہاں کوئی رول نہیں ہے. لیکن ٹرمپ پھر بھی چاہے گا کہ میں پاکستان کو سطح کے دماغ میں رکھوں, پاکستان میں فوجی طاقت بھی ہے کہ اس میں کوئی فوری غلط فہمی نہ پھیلے. تیسرا بہت امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے. ٹھیک ہے. اور چین کے اصل میں جو دنیا میں دھاگ بٹھا گیا ہے وہ امریکہ کے لیے بھی ایک حیرت کا ہمارا ہے. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا. تو اب کبھی بھی امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم پاکستان کو اس طرح سے کارروائی کریں, پرٹیکولرلی اس جنگ کے بعد, پاک بھارت جنگ کے بعد, کہ یہ پوری طرح سے چین کے ساتھ چلا جائے. ہم پوری طرح سے چین کے ساتھ ہی ہیں, لیکن ہمارے تعلقات سارے بھارت کے ساتھ نہیں ہیں, ہونے بھی چاہیے, یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ سارے موضوعات وہاں زیر بحث آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ مارشل نے خود بتایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, یہ بتایا کہ ہمارے ہاں معدنیات کے کھربوں ڈالر کے ذخائر ہیں, اس کو آپ آئیں اور آپ کے وہاں تلاش, مطلب یہ ایک سادی جو تعاون ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم مل کے کچھ کام کرتے ہیں. تو یہ بات پازیٹیو چیز ہے اس حوالے سے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, یہ تو ہے موٹا ٹاپک. 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے میں چلی گئی. اب اس میں ہے یہ کہ ابھی چند دن گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واشنگٹن پوسٹ میں یا نیو یارک ٹائم میں یا ممکن ہے برطانیہ کے اندر گارڈین میں کہیں نہ کہیں ایک سٹوری چھپے گی, اس میں ہمیں کچھ 4-5 چیزیں اور پتہ لگ جائیں گی, پلس جو ڈائلوگ وہاں ہوئے ہیں شاید وہ بھی لیک ہو جائے. ویسے تو ٹرمپ خود بھی گفتگو کے معاملے میں بڑے غیر محتاط ہیں, کچھ نہ کچھ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہی کچھ کہہ رہے ہیں. تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر یہ ساری جو ہے ملاقات واضح طور پہ سب کے سامنے آ جائے گی, اور پھر اس پہ اچھی طرح بات بھی ہو سکے گی. لیکن ہم اس وقت ایران اسرائیل جنگ پر ضرور بات کر سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے, جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ اسرائیل اپنے حملے بند کرے تو ہم بھی بند کر دیتے ہیں جوابی کارروائی. تو اسرائیل اپنے حملے بند نہیں کر رہا, جوابی کارروائی وہ نہیں چھوڑیں گے اپنا بدلہ لیے بغیر, اور انہیں بتائیں گے, اور دنیا کو وہ سرپرائز دے رہا ہے ایران ایک سے بڑھ کر ایک. تو پھر یہ جنگ بندی جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گی, یا کہ امریکہ کو بنفس نفیس نتن یاہو کے کہنے پر آگے آنا ہی پڑے گا ایک دن؟ دیکھیں اس میں آپ ٹرمپ صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو نوٹ کر لیں. جنگ انہوں نے شروع کرائی ہے, وہ کہتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, ٹیبل پر آ جائیں, رشیا کو سالس مان لیں, پوٹن کو, یورپ کے جو مالک ہیں جرمنی, برطانیہ, فرانس, اس کو آپ سالس مان لیں. یہ سب کچھ کہتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک دم وہ کہتے ہیں کہ only 2 words, unconditional surrender, یعنی کہ پھر اگر انہوں نے سارے کے سارے اپنے جوہری جو تنصیبات ہیں وہ بند کر دینی ہے, سامان اٹھا کے آپ کو دے دینا ہے, تو مذاکرات کس بات کی کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے غیر سنجیدگی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہونے دو. اب کل جو ایک رپورٹ تھی, اور میں ایک دن پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا ایک دوست کے ساتھ, کل ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا پر, اس میں یہ ہے کہ اس جنگ کا نیتن یاہو کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی, وہ فارغ ہونے والا تھا, پورے اسرائیل کے اندر ایک فضا تھی اس کے خلاف. جب سے جنگ چھڑی ہے وہ قوم کا نقصان جتنا مرضی ہو, جنگی ہیرو بھی تو ہوتے نہیں سکتے, تو یہودی جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یا تو یہ کلیئر کریں کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کر دو, تو پھر تو یہ تو جنگ کے نتیجے میں آپ یہی کرانا چاہ رہے ہیں. مطلب اس میں اگر یہ کہتا ہے کہ تو صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, پھر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں کیا کرنا چاہتا ہوں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کروں گا جو کسی کو بھی نہیں پتا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, تو مذاکرات پہ یورپی کچھ ممالک نے ایران کو جو ہے
وہ تیار بھی کر لیا ہے، اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ وزارت خارجہ جو ہیں وہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہاں مذاکرات کا ایک ٹیبل سجنے لگا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جو مذاکراتی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس سے یہ جنگ جو ہے ایک عالمی جنگ سے بچ کر محدود ہو جائے گی، اور یہ وقت کے ساتھ تھوڑے دنوں تک جو ہے یہ کوئی اس کا معاملے کا حل بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا حل کیسے نکلے گا؟ آپ دیکھیں کہ جب یہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس سے ایک دن پہلے ایٹمی توانائی کی جو عالمی ایجنسی ہے اس میں قرارداد منظور ہوئی ہے ایران کے خلاف، جس میں جو لیڈنگ رول تھا وہ انہیں ممالک نے ادا کیا جو اب یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کی بنیادی ڈیمانڈ ہے، ٹرمپ تو کھلے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ انکنڈیشنل سرنڈر، وہ تو کھلے ہم کہہ دیتے ہیں، یورپ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو اس میں اب ایران نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک آگے جائے گا اور کتنے ممالک کے ساتھ یہ اگر جنگ پھیلتی ہے۔ تیارے تو برطانیہ کے بھی اس طرف آ رہے ہیں، فرانس کی بھی موومنٹ ہے، امریکہ کی موومنٹ تو ہے ہی۔ تو یہ سارا معاملہ اچھا پھر ادھر سے کوئی شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو دیکھیں نا، کسی کی جنگ میں کوئی نہیں کودتا جب تک اس کے اپنے دفاعی مفادات پلس سالمیت، جغرافیائی سالمیت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس کے بغیر تو کوئی نہیں جنگ میں آتا نا، مورل سپورٹ ہو جائے گی، کچھ اسلحہ کہیں سے آ جائے گا، لیکن جنگ میں کودنے والی بات جو ہے وہ بائیدس کی آس ہے، اتنا اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کس حد تک میچورٹی کا ثبوت دیتی ہے۔ ایک سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ مذاکرات کو موقع ملے۔ لیکن ادھر جو بدنیتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو بات تو درست ہے نا، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ ان کی بدنیتی واضح ہے، یہ ایک دو سٹیپ پیچھے ہٹیں اور اس کے بعد وہ حملے نہ روکے اور حملوں میں اضافہ کر دے، تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو معاملہ یہ بڑا ایک ٹرکی سا ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اچھی امید تو رکھنی چاہیے۔ بہرحال پاکستان میں بھی چین جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش بدستور کر رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے انڈیا نے ثالثی کی پیشکش جو ہے وہ قبول نہیں کی امریکہ کی، کیا روس اور چائنا کی ثالثی کی پیشکش امریکہ اور اسرائیل بھی قبول نہیں کرے گا؟ دیکھیں امریکہ تو کہہ چکا ہے کہ آپ پلوٹو سے ثالثی کرا لیں، جی کیا یہ بات ہو چکی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو منیمم ایجنڈا ہے وہ تو دیا ہوتا انہوں نے، اس معاملے پر تو سب ایک ہے۔ اسی لیے پھر جو رشیا ہے وہ مشکل جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، اور حالات جو ہیں سنبھلنے کے بجائے جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ ان حالات کو اگر سنبھلنا ہے تو لازمی ہے کہ ثالثی جو ہے وہ بھی قبول کرنی پڑے گی، اور اگر ثالثی قبول نہیں کرنی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں مذاکرات کا راستہ ہے وہ جو کھولنا پڑے گا۔ مذاکرات کا راستہ کھولیں گے تو ہی معاملات جو ہیں وہ سلجھیں گے، اگر معاملات نہیں سلجھیں گے تو یہ جو جنگ ہے یہ صرف اس خطے تک نہیں پوری دنیا تک پھیل جائے گی، اور ہم نے اس جنگ کو پوری دنیا تک نہیں پھیلنے دینا ہے، کیونکہ دنیا کی بقا میں ہی سب کی بقا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔